ویکلی پوڈ کاسٹ سیریز چناروں کے سائے. آواز اٹھتی ہے ووٹ سے، لیکن فیصلے اکثر کہیں اور ہوتے ہیں. آج چناروں کے سائے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے سب سے اہم سوال پر. کیا پاکستان واقعی ایک جمہوری ریاست ہے یا پھر ایسا نظام جہاں ڈیپ سٹیٹ اصل کنٹرول میں ہے؟ انیس سو 1947 میں آزادی کے بعد پاکستان نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو اڈاپٹ کیا، لیکن صرف 11 سال کے اندر 1958 میں پہلا ملٹری کو ہوا. اس کے بعد سے پاکستان کا سیاسی سفر لگاتار سول اور ملٹری رول کے درمیان جھولتا رہا ہے. General Ayub Khan, who became Commander-in-Chief in 1951, he decided to put his weight first behind one set of politicians, then behind another, and by 1958, he was ready to take power in a coup d'etat. And the military sees itself as the only institution that can decide what is in Pakistan's national interest. Therefore, even major foreign policy decisions are no longer made by Pakistan's diplomats, but they are made by the military officers and conveyed to the diplomat. If the politicians work things out among themselves, the civilians would control the political process and the army will take directions from the civilian leadership. سن 1958 سے سن 1971 جنرل ایوب خان اور پھر یحییٰ خان کا دور. 1977 جنرل ضیاء الحق کا ٹیک اوور اور 1999 جنرل پرویز مشرف کا کو. اگر ٹوٹل ڈیوریشن دیکھیں تو لگ بھگ ہاف سے زیادہ پاکستان کی ہسٹری ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ملٹری انفلوئنس کے نیچے رہی ہے. یہاں ایک اور امپارٹنٹ فیکٹ، پاکستان آرمی یعنی پاکستان آرمی صرف ڈیفنس انسٹیٹیوشن نہیں بلکہ ایک پاورفل اکنامک اور پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہے. فوجی فاؤنڈیشن اور ملٹری لنک بزنس پاکستان کی اکانومی کا ایسٹیمیٹڈ 5 to 7% تک انڈائریکٹ کنٹرول رکھتے ہیں. Method which the military adopts is running government through military presidents. But a longer period is also when they run it in partnership with civilians, and that is always that is one of the most tricky periods in Pakistan's politics. Most of the politicians who are in power, they are created by the military itself. This desire for autonomy has led them into the business sector. So all three major sectors, agriculture, manufacturing, service industry, is you have military presence there, and a very dominant military presence. So they became powerful. They built their economic strength on the basis of their political strength. اسی کے ساتھ انٹیلیجنس ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس انٹرنل سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل لینڈسکیپ میں بھی ہسٹوریکلی ایک اسٹرانگ پلیئر رہی ہے. یہ سب مل کر ایک ایسا اسٹرکچر کریٹ کرتے ہیں جسے اکثر اینالسٹ ہائبرڈ رجیم کہتے ہیں، جہاں الیکشنز ہوتے ہیں، گورنمنٹس بنتی ہیں، لیکن اسٹریٹجک ڈیسیژنز لارجلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے انفلوئنس میں ہی رہتے ہیں. تو سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ایک ہسٹوریکل لیگیسی ہے یا پھر آج بھی یہ پیٹرن اتنا ہی مضبوط ہے؟ پاکستان کی سیاست میں ایک فریز بہت مشہور ہے، سلیکٹڈ ورسز الیکٹڈ. یہ ڈیبیٹ خاص طور پر ابھری جب عمران خان 2018 میں پاور میں آئے. ان کی حکومت کو انیشلی اسٹیبلشمنٹ بیکڈ مانا گیا، لیکن 2022 تک آتے آتے وہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ٹکراؤ سامنے آ گیا. This is something which is acknowledged by the military leadership of that time. People who have subsequently came out after the retirement and acknowledged and confessed that yes, we have helped Imran win. They have like such a strong influential meddling going on that no government in Pakistan really gets formed without their involvement. عمران خان نے اوپنلی یہ الزام لگایا
کہ ان کی گورنمنٹ کو رجیم چینج کے ذریعے ہٹایا گیا. It's always been a marriage of unequals. Every time a politician or a political party has allied itself with Pakistan's military, 4 million people just over a few months have fallen below the poverty line. And I don't think any segment of elite society, politically or institutionally in Pakistan, and that includes the military, has an answer to solving these problems. And that's the real tragedy here. اس سے پہلے بھی نواز شریف 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے اور تینوں دفعہ ان کا ٹینیور مکمل نہیں ہوا. 1999 میں ان کا ٹکراؤ ڈائریکٹلی ملٹری کے ساتھ ہوا، جس کے بعد کو ہوا. 12 اکتوبر ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے اس کے اوپر شب خون مارنے کا ایک اور دن ہے جس کو کبھی بھی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جا سکتا. اور ایک خاموشی تھی اسلام آباد کے اندر جو آج بھی مجھے یاد ہے. ریڈیو پاکستان کے باہر بھی بختر بند گاڑی تھی، ریڈیو پاکستان کے اندر بھی تھی. بڑا ایک سیڈ سا، بڑے ایک تکلیف دہ اور افسوسناک مراحل تھے یہ کہ ایک حکومت کو جو ہے وہ برطرف کیا گیا. 2017 میں ان کو جوڈیشری کے ذریعے ڈسکوالیفائی کیا گیا، لیکن پولیٹیکل آبزرورز کے مطابق اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا انڈائریکٹ رول ڈسکس ہوتا رہا. یہ صرف انڈیویجولز کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک پیٹرن ہے. پاکستان میں سویلین گورنمنٹس کا ایوریج ٹینیور ہسٹوریکلی 2-3 سال سے زیادہ نہیں رہا ہے. Fact is that every single prime minister in Pakistan's history for at least last 50 years has ended up in jail. It is the popular leader versus the most powerful man in the country. And really, I think what gets left on the side is, military supremacy over governance. I don't think that's going to change. میڈیا لینڈسکیپ بھی پاور اسٹرگل کا حصہ ہے. پاکستان میں پریس ریلیٹیولی وائبرنٹ ہے، لیکن رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق پریس فریڈم رینکنگ میں پاکستان اکثر لوور ہاف میں رہتا ہے، جہاں جرنلسٹ کو پریشر، سینسرشپ اور کبھی کبھی انٹیمیڈیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. Imran Riaz Khan was twice abducted and picked up illegally. He spent months in solitary confinement. He came back in a very bad shape. There were others abused, beaten and assaulted on the roadside. A very prominent television anchor person, a colleague of mine, Arshad, was chased in Dubai. He was forced to leave Dubai. He took shelter in Kenya where he was gunned down. All the elements of his murder found within Pakistan. And then the threats, the midnight calls. I was called many times in the middle of the night. This is how I was forced to leave Pakistan after Shahid Arshad Sharif's murder. Media under threat is a reality which is connected to the kind of power structure that we have here in Pakistan. Does the threat come from the establishment? There are no two ways about it. Does it come from civilian governments? Of course it does. There's been a long line of people in Pakistan who've held very high offices, both civil and military, who've had very little tolerance for freedom of expression and who've resorted to all kinds of pressures, both violent and non-violent, to try and clamp down on the media. اسی طرح جوڈیشری بھی ایک امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے، لیکن کئی ہسٹوریکل کیسز میں اس پر بھی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے ذریعے ملٹری ٹیک اوورز کو لیگل کور دینے کا الزام لگتا رہا ہے. یہ تمام فیکٹرز مل کر ایک ایسا ایکو سسٹم کریٹ کرتے ہیں جہاں الیکٹڈ گورنمنٹ کو سپیس ملتا ہے، لیکن ریڈ لائنز بھی کلیئر ہوتی ہیں. آئین کے خلاف بہت سازشیں ہوتی ہیں. جو لوگ اس آئین کو اپنے بوٹ تلے رونتے ہیں ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ہیرو ہیں، ان کے خلاف بات نہ کرو. لیکن اگر کوئی نوجوان جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس آئین کے تحت ہمیں ہمارے رائٹس نہیں دیے جا رہے تو آپ اس پہ بغاوت کا مقدمہ قائم کرتے ہیں. وہ بڑا دشمن ہے جو آئین کو اپنے بوٹ تلے رونتا ہے، یا وہ نوجوان بڑا دشمن ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس آئین کو ٹھیک کرو؟ یہاں تو ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں پاکستان کو پارلیمانی نظام نہیں چاہیے، صدارتی نظام چاہیے. اور یہی ہے وہ جگہ جہاں ڈیپ اسٹیٹ کا کانسیپٹ سمجھ آتا ہے، ایک ایسا انفارمل نیٹ ورک جو ڈائریکٹلی نظر نہیں آتا لیکن آؤٹ کمز کو شیپ کرتا ہے. پاکستان اپنے آپ کو ایک جمہوری ملک کے طور پر پیش کرتا ہے،
لیکن سوال یہ ہے کیا یہ جمہوریت پاکستان آکوپائیڈ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان تک بھی پہنچتی ہے؟ ان علاقوں میں الیکشن ضرور ہوتے ہیں، اسمبلیز بھی موجود ہیں، لیکن اصل اختیار اکثر اسلام آباد اور سینٹرل اسٹیبلشمنٹ کے پاس رہتا ہے۔ A country that has a constitutional presence in Jammu Kashmir has the legal right to hold elections there. That is what's happening in India right now. Whereas in Pakistan, these elections, whenever they happen, they do not mean anything because Pakistan does not have a constitutional framework. When they hold elections in Gilgit, when they hold elections in Muzaffarabad, they do not really serve the interests of the local people. It is a political hand of the Pakistani military extended into these occupied areas only to allow Pakistani military loot the local natural resources and benefit from the transit routes to China. پاکستان کا پہلے تو بات یہ ہے کہ جورسڈکشن ہی نہیں ہے کہ پاکستان انٹرفیئر کرے گلگت بلتستان کے معاملات میں، تو یہ الیکشن کا کیا مقصد ہے؟ کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے گلگت بلتستان کے اندر انریسٹ ڈیولپ ہو، رائٹس ہوں، تاکہ ان رائٹس کے بہانے سے وہاں پہ وہ فوج ڈپلوائے کی جائے۔ پولیٹیکل اینالسٹس کے مطابق یہاں کا الیکٹورل سسٹم ڈیفیکٹو ریپرزنٹیشن کا ایک ایگزامپل ہے، جہاں الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کو لمیٹڈ پاورز دیے جاتے ہیں جبکہ میجر ڈیسیژنز سیکیورٹی، ریسورسز اور گورننس سے ریلیٹڈ نامینیٹڈ اسٹرکچرز اور سینٹرل اتھارٹیز کنٹرول کرتی ہیں۔ یعنی ریپرزنٹیشن نظر آتا ہے لیکن ڈیسیژن میکنگ سینٹرلائزڈ رہتی ہے۔ آج بھی لوکل عوام کی کئی بنیادی ایسپریشنز، کنسٹیٹیوشنل آئیڈینٹی، پولیٹیکل رائٹس، ایمپلائمنٹ اور ریسورس اونرشپ پوری طرح ایڈریس نہیں ہو سکی ہیں۔ فریڈم آف ایکسپریشن اور پولیٹیکل ڈسینٹ پر بھی کنسرنز بار بار سامنے آتے رہے ہیں۔ یہ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ایک پرامن لاک ڈاؤن کی کال تھی، اس کے اوپر تمام شہریان مظفر آباد پرامن طریقے سے نیلم پل کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے تھے، جبکہ چند لوگ، چند سہولتکار، اداروں کے سہولتکار، اداروں کے پے رول پہ اداروں کا اسلحہ لیے انتظامیہ اور پولیس کی موجودگی میں، ایف سی پی سی کی موجودگی میں وہ وہاں پہ آئے اور انہوں نے ہمارے پنڈال کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ کی، جس کے ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم اس کی وجہ سے ہمارا ایک نوجوان شہید ہو گیا، 20 جو ہے وہ ڈائریکٹ فائرنگ سے زخمی ہو گئے۔ ہم کسی بھی صورت اس قتل کو معاف نہیں کریں گے۔ یہاں بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے، نوجوانوں میں 64% نوجوان ہیں، تو وہ جاب لیس ہیں، تو وہ جو 25% کوٹا ابھی تک 1947 سے لے کے 4 نسلیں آ گئی ہیں ان کو دیا جا رہا ہے، تو یہاں پر یہ احتجاج بھی ہے کہ یہ کوٹا سسٹم بالکل ختم ہو جانا چاہیے۔ جرنلسٹ، ایکٹیوسٹ اور اپوزیشن وائسز پر ریسٹرکشنز اور پریشر کی رپورٹس انٹرنیشنل فورمز پر ڈسکس ہوتی رہی ہیں۔ Article 19, one of the International Convention on Civil and Political Rights, guaranteed everyone the right to hold opinion without interference. The people of Pakistani administered Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan, however, have not had this freedom since 1947. The United Nations has published several documents on this subject, rights of indigenous peoples to their traditional land, territories and resources, including water. The government of Pakistan has failed in respecting these international laws and obligation in Pakistani administered Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan. اب ذرا بات کرتے ہیں اپ کمنگ الیکشنز کی۔ پاکستان گلگت بلتستان الیکشنز کو ڈیموکریٹک پروسیس کے طور پر پروجیکٹ کرتا ہے، لیکن ریجنل آبزرورز اور پولیٹیکل گروپس کا کہنا ہے کہ جب ریئل اتھارٹی ٹرانسفر ہی نہیں ہو تو الیکشنز صرف آپٹکس بن کر رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے کئی اینالسٹس ان الیکشنز کو مینجڈ پروسیس حتیٰ کہ ایک پولیٹیکل فارس تک قرار دے رہے ہیں۔ یہ طاقت کے بل بوتے پر ہمارے مینڈیٹ کو چرانا چاہتے ہیں اور ہم اس کو موقع نہیں دیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے قائدین ابھی اندر بیٹھے ہیں، وہ نکلیں گے تو ہم پورے گلگت بلتستان میں احتجاج کو بڑھائیں گے۔ رات کو ہم 650 ووٹوں سے جیتتے ہیں اور صبح ہمیں 2 ووٹوں سے ہرایا جاتا ہے، یہ نامنظور ہے گلگت بلتستان کے عوام کو۔ انشاءاللہ اپنا ہم اس حاکمیت کے دروازے سے اپنا حق لے کے جائیں گے۔ اب اگر اس کا کمپیریزن انڈیا کے جموں کشمیر کے ساتھ کیا جائے تو ایک کلیئر ڈفرنس نظر آتا ہے۔ انڈیا نے گراس روٹ ڈیموکریسی، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور پبلک پارٹیسپیشن پر فوکس کیا ہے۔ پنچایتی راج انسٹیٹیوشن، لوکل باڈی الیکشنز، روڈز،
टूरिज्म, हेल्थ केयर और यूथ प्रोग्राम्स के जरिए गवर्नेंस को ग्राउंड लेवल तक ले जाने की कामयाब कोशिशें हुई हैं। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट करते हैं, जबकि पाकिस्तान कंट्रोल रीजन्स में कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटी और सेंट्रलाइज्ड ओवरसाइट अब भी डोमिनेंट रियलिटी बनी हुई है। आखिरी बात यह कि जमहूरियत सिर्फ इलेक्शंस करवाने का नाम नहीं, असल डेमोक्रेसी तब होती है जब आवाम को आवाज भी मिले और इख्तियार भी। और इसी स्केल पर देखा जाए तो इंडियन जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड रीजन्स गवर्नेंस के दो बिल्कुल मुख्तलिफ मॉडल्स पेश करते हैं। वीकली पॉडकास्ट सीरीज चिनारों के साए